Welcome back to Economics Learning. Today we will discuss merits and demerits of real GNP and per capita GNP. आज हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रियल GNP और पर कैपिटा GNP की मेरिट्स और डीमेरिट्स को पढ़ना है। तो फर्स्ट में हमने देखना है मेरिट्स को, रियल GNP और पर कैपिटा इनकम की जो मेरिट्स हैं पढ़े इसको देखना है। तो फर्स्ट में देखते हैं, तो इसमें ये बताया गया कि बुनियादी तौर पर जो फ़ीकस जो होती है ना GNP, इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए अडॉप्ट किया जाता है, इख्तियार किया गया है। इसकी वजह ये है कि कौमी आमदनियों को प्राइस के जो लेवल है और बुनियादी तौर पर आबादी के जो मुतल्लिक मालूमात हैं ज़्यादातर हर कंट्री में दस्तयाब हैं पड़े। और जो सेकंड है पड़ी मेरिट्स, उसमें बताया गया है कि GNP और आबादी के इदाद शुमार की जो बुनियाद है ना, वो जो फ़ीकस GNP है उससे आसानी से लगाया जा सकता है कि जो फ़ीकस है ना GNP पर कैपिटा GNP, उससे इजीली इसके जो है ना GNP और पॉपुलेशन के बीच में बेसिक जो है ना उसको इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। और थर्ड है पड़ी ऑन द बेसिस ऑफ GNP एंड रियल GNP द इंटरनेशनल कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज़ कैन ईज़िली बी मेड। ये जो है ना GNP और रियल GNP ना इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी सतह पर जो है ना इनके बीच में डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में मुवाज़ना इसके ज़रिए किया जा सकता है कि किस कंट्री की GNP ज़्यादा और किसकी कम है। जिस कंट्री की जो GNP है ना या GNP पर कैपिटा है पड़े वो ज़्यादा होगी तो वो डेवलप्ड कंट्रीज़ होगा, और जिसकी नहीं होगी ज़्यादा वो लोअर होगी ना वो अंडर डेवलप्ड होगा। तो फोर्थ मेरिट्स जो है ना द मेजर ऑफ GNP पर कैपिटा जो रिफ्लेक्ट्स है ना, इसमें जो फ़ीकस GNP होती है ना उसकी फरमाइश माशरे के जो समाजी और इक़्तिसादी ढांचे हैं ना उसकी ये अक्कासी कर रही होती है। अब बात करते हैं डीमेरिट्स की जो रियल GNP और पर कैपिटा GNP की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में है अपनी। तो फर्स्ट में है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मेयार ज़िंदगी जो है ना इसके बारे में देखते हैं। हमने जैसे कि पहले हमने बात की थी मुआशी तरक्की का जो फ़ीकस तरीका जो है ना लोगों के मेयार ज़िंदगी की अक्कासी करता है, और लेकिन जब शायद ऐसा नहीं है क्योंकि ब्रुनाई और दारुस्सलाम जो है ना और कुवैत की फ़ीकस जो आमदनी है ना सबसे ज़्यादा थी, लेकिन एक जो अमरीकी शहरी है ना उसकी जो औसत है ना मेयार ज़िंदगी ब्रुनाई और कुवैत से कहीं ज़्यादा है पड़ी। ये भी कह सकते हैं कि फ़ीकस जो है ना कौमी आमदनी को कुल आबादी से अगर तकसीम करते हैं तो इससे हमें जो फ़ीकस आमदनी है ना वो भी हासिल हो सकती है, लेकिन कौमी पैदावार और कौमी आबादी के अदाद शुमार का तखमीना गुमराह कुन हो सकता है। ऐसी सूरत हाल में फ़ीकस आमदनी जिसका तखमीना ज़्यादा या कम लगाया गया है दुरुस्त नहीं होगा। एक बार फिर अगर फ़ीकस आमदनी एक औसत आमदनी है जिसमें सनतकारों की बड़ी आमदनी और गैर हुनरमंद जो यौमी उजरत कमाने वालों की मामूली आमदनी है ना दोनों शामिल होते हैं। इसमें वो भी शामिल होते हैं जिसकी इनकम सबसे ज़्यादा है पड़ी, और वो भी शामिल होते हैं जो एक दिहाड़ी करके कमाते हैं चंद एक पैसे, उसको भी उसमें कैलकुलेट किया जाता है। इसके मुताबिक औसत या फ़ीकस आमदनी सही महीनों में लोगों के मेयार ज़िंदगी की नुमाइंदगी नहीं करती, लिहाजा तरक्की की सतह के बारे में कुछ फ़ैसला देते वक्त आमदनी जो होती है ना उसकी तकसीम की सतह को मद्देनज़र रखना ज़रूरी होता है। ये भी हो सकता है कि किसी कंट्री का GNP बढ़ जाए लेकिन मुआशरे का एक मामूली तबके को इसका समर नहीं मिलता, समर मिल जाता है और अक्सरियती जो अवाम है उसका मेयार ज़िंदगी रुक जाता है। ऐसे रुझान को मुआशी तरक्की का नाम दिया जा सकता है, ना कि इक़्तिसादी तरक्की का। और ऐसी सूरत हाल में अवाम की जो मुआशी बहबूद में कोई बेहतरी नहीं आएगी, इसलिए मुआशी तरक्की और मुआशी बहबूद मुख्तलिफ हो जाएंगे। सेकंड जो है ना डीमेरिट्स वो है इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन, आबादी में जो कि इजाफ़ा हो रहा है। GNP जो फ़ीकस तरीके के मुताबिक मुआशी तरक्की होगी अगर मुहक्किकी जो है ना रियल GNP है ना आबादी में इजाफे से बढ़ जाएगी। अगर आबादी कम है और रियल GNP जो है ना वो ज़्यादा होगी तो कंट्री जो है ना वो तरक्की होगी मुआशी तौर पे। लेकिन जो अगर पुअर कंट्री है पर उसके मामले में ये भी देखा गया कि वो आबादी की ज़्यादा शरह नमो से रास्ता है। जो पुअर कंट्री जो है पड़े उसमें GNP जो रियल है ना वो कम है, जबकि उससे कई गुना ज़्यादा जो है ना आबादी ज़्यादा है पड़े। अगर पाकिस्तान जैसे जो कंट्री है ना मुल्क हैं पड़े उसमें GNP में इजाफे के साथ आबादी में भी इजाफा होता है तो फ़ीकस आमदनी में मामूली इजाफा होगा। अगर दोनों बढ़ रहे हैं ना फ़ीकस आमदनी और
پاپولیشن میں، تو فیکس جو آمدنی ہوگی نا اس میں معمولی سا اضافہ ہو جائے گا۔ فیکس جو کسوٹی ہے اس کے مطابق شاید ہی کوئی ترقی ہوگی، لیکن یہ سچ نہیں ہے۔ ایسے ممالک جو ہے نا، جو کنٹریز ہیں، بڑے پیداواری صلاحیت اور کارکردگی میں تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ جی این پی میں یقینی اضافے کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ تاہم یہ صورتحال جو ہے نا، معاشی ترقی ہوتی ہے نا، اکنامک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس کی نمائندگی کرے گی ترقی کی نہیں، جو پیداواری میں اضافے کے ساتھ ساختی اور ادارہ جاتی جو ہے نا تبدیلیوں سے مزین ہے۔ اس طرح فیکس طریقہ کار کے مطابق آبادی معاشی ترقی کے حصول میں رکاوٹ ہے پڑی، کیونکہ اتنی انکم نہیں ہو رہی ہوتی جتنے لوگ جو ہے نا، ایک بندہ گھر میں مثال کے طور پر کما رہا ہے اور باقی جو سارے کھا رہے ہیں، تو اس سے جو ہے نا معاشی طور پر ترقی نہیں ہوگی۔ اگر سب بھی کمائے نا، اس طرح سے جو آمدنی ہے نا پر کیپیٹا وہ بڑھ جائے گی، تو اس سے جو معاشی ترقی ہے نا وہ بہتر ہوگی۔ اور تھرڈ ون ہے انٹرنیشنل کمپیریزن، بین الاقوامی جو ہے نا موازنہ کرتے ہیں ایک کنٹری کا دوسرے کنٹری کے ادر کنٹری کے ساتھ، کہ اس کی جی این پی ہے نا، فیکس جو ہے نا پر کیپیٹا جی این پی کس کی زیادہ ہے سب سے۔ تو اس میں جی این پی جو فیکس طریقے کے مطابق ترقی مختلف ممالک میں فیکس جو آمدنی ہے اس کی سطح سے ہوتی ہے۔ فیکس زیادہ آمدنی والے ممالک جو ہے نا، کنٹری جو ہے نا ترقی یافتہ ممالک ہوں گے، اور اس کے برعکس لیکن بین الاقوامی جو سطح پر مختلف ممالک کی فیکس آمدنی کا موازنہ کچھ یوں کرتے ہیں، فرض لیٹ کر لیتے ہیں۔ نمبر 1 ہے، جیسے کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ ترقی پذیر جو کنٹریز ہیں پڑے نا، اس کے معاملے میں فیکس آمدنی کے اعداد و شمار قابل اعتبار نہیں ہیں پڑے، وہ صرف اندازے اور تخمینے ہوتے ہیں، جبکہ ترقی یافتہ جو کنٹریز ہیں نا اس کے معاملے میں زیادہ تر اعداد و شمار جو ہوتے ہیں نا وہ درست ہوتے ہیں۔ اس کے مطابق جو ہے نا ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ موازنہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، جبکہ ترقی یافتہ جو کنٹری ہے اس کے معاملے میں پیسے کا استعمال جو ہے نا وہ بہت کم ہے بارٹر تجارت سے۔ جو پیسے والے کنٹریز ہیں نا، ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، وہ تو پیسے دے کے چیزیں لے لیتے ہیں، جو بارٹر ہے نا تجارت وہ بہت کم کرتے ہیں، مطلب چیزوں کے بدلے چیزیں لینا ہوتا ہے بارٹر تجارت۔ پیداوار اور آمدنی میں سے متعلق جو اعداد و شمار زیادہ تر درست ہیں، جبکہ جو غریب ہے نا پور کنٹریز ہیں پر اس میں بارٹر تجارت ہوتی ہے، پیسے کا کم استعمال ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک تو وہ غریب ہیں، پیسہ نہیں ہوتا نا، وہ اس لیے وہ چیزوں سے ہی چینج کرتے ہیں کنٹری سے دوسرے کنٹری کے ساتھ۔ وہاں کمانے والوں اور پیدا کرنے والوں کی طرف سے جو انکم ہوتی ہے اور پیداوار کو چھپانے کا رجحان ہوتا ہے، ایسی صورت میں ترقی پذیر جو کنٹریز ہیں اس میں کے حوالے سے اعداد و شمار درست نہیں ہیں۔ ایسے حالات جب ہوتے ہیں تو جو پور اور ریچ کنٹریز ہیں نا اس کی فیکس آمدنی کا موازنہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو نمبر 2 پہ اگر ہم دیکھ لیتے ہیں، سیلف سروسز کی شمولیت کے ساتھ اور اس کے بغیر حاصل کردہ جو قومی آمدنی ہے نا اس کے اعداد و شمار مختلف نتائج برآمد کریں گے، جیسے کہ اگر بعض ممالک میں ایسی خدمات شامل ہوتی ہیں جبکہ بعض دوسرے ممالک جو ہے نا وہ اس میں شامل وہ نہیں ہوتی، اس طرح ایسے حالات میں بین الاقوامی موازنہ مشکوک ہو جائے گا۔ نمبر 4 پہ اگر ہم دیکھتے ہیں نا ڈیول اکنامی، تو دوہری مدرہ معیشت جہاں پر چند ترقی یافتہ شہری ساتھ ہوتے ہیں، جبکہ پسماندہ دیہاتوں کی اکثریت کے ساتھ ساتھ بے روزگاری، سرمایہ دارانہ ٹیکنالوجی کے ساتھ اور چند امیروں جو خاندان ہوتے ہیں اس کے بڑے پیمانے پر غربت کو دوہری معیشت کا نام دیتے ہیں، مطلب اس کو ڈیول اکنامی کا نام ہم دیں گے۔ اس کے مطابق اگر کسی بھی کنٹریز میں دوہری جو معیشت ہے نا ڈیول اکنامی ہے، پھر اس کے وجود کے ساتھ فیکس آمدنی ہے نا پر کیپیٹا انکم اس میں اضافہ ہوتا ہے، تو یہ معاشی ترقی ہوگی، نہ کہ اکنامک ڈیولپمنٹ بلکہ اکنامک گروتھ ہوگی اس کی، کیونکہ جو فیکس آمدنی ہے اس میں اضافے سے معاشرے کی جو سماجی اور اقتصادی زندگی ہے نا اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ نمبر 5 ہے ہمارے پاس سوشل اپرچونٹی کاسٹ، تو اس میں سماجی مواقع کے جو اخراجات ہیں نا اس کو اگر ہم دیکھیں، جیسے کہ فیکس آمدنی میں اضافے کو معاشی ترقی اور قرار دیا جاتا ہے، لیکن جی این پی ہے نا یا فیکس ہے جی این پی ہے نا، اس کے قدر اضافے کے دوران ایک عام آدمی کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، خاندانی زندگی میں بگاڑ ہو سکتا ہے، تناؤ اور اذیتیں ہو سکتی ہیں، بڑے پیمانے پر ماحولیاتی آلودگی اور ٹریفک کا شور وغیرہ ہو سکتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو فیکس آمدنی ہے پر کیپیٹا انکم ہے نا اس میں انکریزمنٹ معیار زندگی میں کروٹ کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ دوسرے الفاظوں میں اگر لفظوں میں ہم فیکس جو جی این پی ہے نا اس میں اضافے کے زیادہ مواقع کے اخراجات معاشرے کے
معاشرے کو برداشت تو کرنا پڑیں گے نا۔ اس طرح سے ایسے رجحان میں معاشی ترقی کی بجائے جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے نا اس کی جگہ پہ اکنامک گروتھ ہو رہی ہوگی۔ تو 6 میں اگر ہم دیکھتے ہیں نیچر آف آؤٹ پٹ پروڈیوسڈ، پیداوار کی نوعیت جو ہے نا اس کو دیکھتے ہیں۔ فیکس آمدنی میں اضافے کا جو معیار ہے نا اس کی پیداوار کی نوعیت پر غور نہیں کرتا، جس کی وجہ سے جو فیکس GNP میں اضافہ ہوا ہے، گویا کسی بھی کنٹری میں GNP فوجی جو ہارڈ ویئر کی زیادہ پیداوار کی وجہ سے بڑھتا ہے۔ شراب کی زیادہ پیداوار ہو گئی، شاندار گھروں کی زیادہ پیداوار اگر دیکھتے ہیں تو یہ معاشی ترقی کی نمائندگی نہیں کرے گا، کیونکہ فراوانی نے ایک عام آدمی کو فائدہ نہیں پہنچایا۔ معاشرے کا امیر طبقہ مزید امیر اور جو غریب طبقہ ہے وہ مزید غربت میں چلا جائے گا۔ تو 7 میں اگر ہے نا پریکٹیکل فیلر جو ہے نا اس کا ہم دیکھتے ہیں جو عملی طور پر ناکامی ہوتی ہے۔ 1960 کی دہائی کو اگر ترقیاتی دہائی کے طور پر اگر تسلیم کیا گیا تھا، جس کے تحت یہ تصور کیا گیا تھا کہ ترقی کی خاطر GNP میں سالانہ 6% جو ہے نا اضافہ کرنا ضروری ہے۔ اس کے مطابق کنٹریز میں GNP میں 6% اضافہ حاصل کرنے کے لیے ایک بے رحم جنون پیدا ہوا تھا، لیکن اس جنون کے دوران جو غربت ہے، بے روزگاری اور آمدنی کی تقسیم کے ہے نا اس کے مسائل کو نظر انداز کر دیا گیا۔ پھر جو ماہرین تھے اقتصادیات اور پالیسی سازوں نے GNP کے خاتمے پر زور دیا۔ GNP میں سالانہ جو ہے 6% اضافے کے باوجود بے روزگاری، بیماریوں اور ماحولیاتی جو آلودگی ہے نا کو دور نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو آمدنی کی تقسیم ہے نا اس کو منصفانہ نہیں بنایا جا سکا۔ نوزائیدہ جو بچے ہیں نا اس کے مواد کی جو شرح ہے نا وہ کم نہیں ہو سکی، پانی کی جو فراہمی ہے، پانی کی صفائی کی سہولیات میں اضافہ نہیں ہوا جا سکا، نوخواندگی جو ہے نا کم نہ اس کی، اور فیکا جو GNP ہے اور GNP میں جو ابھی اضافے کے باوجود ترقی پذیر جو کنٹریز ہیں نا اس کی اکثریت میں سماجی ناانصافی کو دور نہیں کیا جا سکا۔ ڈاکٹر مقبول الحق جنہوں نے ایک بار کہا تھا کہ پہلے کیک بناؤ پھر تقسیم کرو اسے، 1970 کی دہائی میں ایک مضمون روزگار اور آمدنی کی تقسیم لے کر اپنی سوچ میں تبدیلی لائی۔ 1970 کی دہائی میں جب تقسیم ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا معاشی ترقی کی بدترین قسم کی غربت کے خلاف ایک بڑی جنگ شروع کرنی چاہیے۔ ترقی کے اہداف کا اظہار غربت، بیماریوں، غذائیت کی کمی، بے روزگاری اور ناخواندگی وغیرہ کی خاتمے میں ہونا چاہیے۔ ہمیں GNP کا خیال رکھنا سکھایا گیا اور یہ غربت کا خیال رکھے گا، لیکن اب اسے الٹ جانا چاہیے۔ ہمیں غربت پر نظر رکھنی چاہیے کیونکہ یہ GNP کا خیال رکھے گی۔ دوسرے لفظوں میں اگر ہمیں GNP کے اجزاء جو ہیں نا اس کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ GNP کی جو شرح نمو ہے اس کے مطابق 70 کی جو دہائی ہے نا 70 کی جو دہائی ہے اس میں ماہرین اقتصادیات اور پالیسی سازوں کے درمیان ترقی سے دوبارہ تقسیم پر زور دینے میں تبدیلی آئی، جہاں اس بات پر غور کیا گیا کہ فیکس GNP میں اضافے کے ساتھ ساتھ معاشی بہبود کو بھی مد نظر رکھا جانا چاہیے، جیسا کہ ماہرین جو اقتصادیات ہیں ان کا خیال ہے کہ معاشی ترقی کی پیمائش کے لیے معاشی بہبود کی کسوٹی کو بروئے کار لایا جا سکے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن جس میں ہم نے ریئل GNP اور پر کیپیٹا GNP کی میرٹس اور ڈی میرٹس کو ڈسکس کیا تھا۔ تھینک یو۔